मौलवी साहब हैं बेचारे, मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं। अब नमाजी हैं 50 हैं, तो पूरे 50 की माने तो मस्जिद में सुकून रहता है, लेकिन अगर 49 की मान ले, एक बंदा अड़ जाए तो वो कहता है कि जनाब इधर तो नमाज ही नहीं होती। तो चले एक बात छोड़ दी दे, सब की कैसे मानी जा सके? मुमकिन नहीं ना होता। हम राय नहीं देते, हुक्म जारी करते। जब मशवरा लिया जाता है ना किसी से, तो उसे राय देनी चाहिए, हुक्म नहीं देना चाहिए। राय दे, राय वो होती है जो कबूल भी की जा सकती है। और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आके कहते हैं, वो कहते हैं जनाब मौलाना साहब आप ना ये वाली तकरीर जुमे को कर, ये भी कहिएगा फिर ये भी कहिएगा। फिर वो इतना खूबसूरत सबक पढ़ाते हैं कि दिल करता है बंदा उनसे कहे कि तू आप ही आख ले। इतना तो सबक दे रहा है ना। कि बाद लोग फैसला कराने आते हैं ना पंचायत में चौधरी साहब से, तो वो कहते हो तो ए आखेगा, फिर तुसी जवाब ए आख्या जी, फिर उन्हें भी आखना जी, फिर तुसी जवाब। तो इस तरह के बंदे से कहना चाहिए कि यार तू तो सारी पढ़ी पढ़ाई शै लेके है, चौधरी तो बेवकूफ़ है बेचारा, उसे तो बिल्कुल पता नहीं फैसला करने। आप जो कल मैं एक जगह पे था तो एक साहब मुझसे कहने लगे मेरे इमाम ने यूँ किया है, वो ये खराबी करते हैं, ये करते हैं, इस तरह का मसला है। तो मैंने उनसे कहा कि ये तो आप कह रहे हैं, अब आप इमाम साहब को भी लेके आए, मैं उनकी भी बात सुना। आपकी कॉल पर कैसे राय देते? मुझे क्या पता आप क्या बयान करें। जब तक दोनों लोग मौजूद नहीं होते, बात निखर कर वाजे। तो हमारा ये मिजाज है कि तलखियां, जिंदगी में तलखियां पैदा करने से हालात खराब होते हैं। तो जिंदगी में मोहब्बत की बड़ी ज़रूरत है। लहजा प्यार वाला हो, आना जाना प्यार वाला हो, इंसान अपनी तबीयत में गुंजाइश रखे। ये जो हमें कहा गया हसद से बचो, अदावत से बचो, बुग़्ज़ से बचो, तकब्बुर से बचो, कीने से बचो, इसका क्या मतलब है कि आप किसी का कीना करेंगे तो उसका नुकसान करेंगे? जब आपके सीने में कीना होता है तो जाल तो आपका सीना रहा है, सामने वाले का क्या नुकसान? अगर आप हसद कर रहे हैं तो तबाही तो आपके अपने सीने में, सामने वाले को उसका क्या नुकसान? अगर आप किसी जगह तकब्बुर का शिकार हैं तो आप परेशान हैं, सामने वाला परेशान है। ये तो जब हंडिया जलती है तो उसके अपने कंधे जल जाते हैं, वो किसी का कोई नुकसान है। तो लहजा मोहब्बत वाला, अगर मैं ये कहूँ ना कि दीन इस्लाम का कोई और नाम रखा जा सकता है, तो दीन इस्लाम का दूसरा नाम दीन मोहब्बत है। हर जगह मोहब्बत की बात करता है मेरा दीन, हर जगह। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। रब फरमाता है जो लोग ईमान ले आए हैं ना, वो अपने रब से शदीद मोहब्बत करते हैं। ये जो लंबे लंबे सजदे होते हैं, ये मोहब्बत की वजह से होते हैं। ये जो इंसान देर तक अपने रब को दुखड़े सुनाता है, ये प्यार हो जाता। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ये जो रात भर लोग रुकू सुजूद में रहते हैं, ये मोहब्बत हो जाती, प्यार हो जाता है। अल्लाह फरमाते हैं ईमान वाले रब से शदीद मोहब्बत करते हैं। और जहां तक ताल्लुक मेरे रसूल पाक की ज़ात का है, हुजूर ने फरमाया तुम उतनी देर तक ईमान का जायका ही नहीं चख सकते जब तक हर चीज़ से बढ़कर रब रसूल से प्यार ना करो। तुम्हारा ना ईमान को होगा, ये बुखारी है, 3 चीज़ें हुजूर ने बयान की। फरमाया एक तो हर चीज़ से बढ़ के अल्लाह रसूल से प्यार करो, एक जिससे भी प्यार करो अल्लाह रसूल के लिए करो, और तीसरा फरमाया मुसलमान होने के बाद कुफर की तरफ जाना इतना नापसंद करो जितना बंदा आग में जाना नापसंद करता है। ये 3 काम कर लो, तुम्हें मोमिन होने का मज़ा आ गया। अगर मोहब्बत नहीं तो मोमिन तो होंगे, पर मोमिन होने का मज़ा, अगर मोमिन होने का मज़ा लेना चाहते हैं, सुरूर लेना चाहते हैं, लज्जत आए नमाज में, इबादत में, तो फिर उसके लिए ना हर चीज़ से बढ़कर रसूल पाक से प्यार करें। और प्यार नारों में ना करें, खाली महफलों में ना करें, यानी प्यार के अमली इजहार भी तो होना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारी मोहब्बत होती है तो फिर उनसे मिलने को भी दिल करता है, उनकी याद भी सताती है। उन लोगों के साथ हमारा इस तरह का ताल्लुक़ होता है कि उनकी रिज़ा में राज़ी रहना पसंद भी करते हैं। अगर हुजूर से भी मोहब्बत कामिल हो ना, तो उसका ताल्लुक़ सिर्फ नातों से, रस्मी नातों से नहीं, उसका ताल्लुक़ तो आपके कल्बी जज्बात के साथ है। नात तो टकराती है दिल से जाके। देखे ना, बंदा तो घर में लेटा हुआ हो तो बड़ी टेंशन और भी तो होती है ना उसे। सारे पूछते हैं खैर है ना,
تو بندہ لیٹا تھا، رات کو رونے لگ گیا، ہچکیاں لے کے رو رہا، سیانا سیانا بن رہا ہے، وہ رو رہا ہے۔ بچے اٹھ کے آ گئے، ماں سے پوچھتے ہیں ابا جی کو کیا ہے؟ اماں کہتے ہیں پتر تمہارے والی بات نہیں۔ اس نے کہا پھر کہا اماں نہیں، کوئی اگر درد ہے تکلیف ہے تو ڈاکٹر کا بندوبست کرتے ہیں، کوئی ٹینشن ہے تو ازالے کی کوشش کرتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ ماں کہنے لگی پتر جا کے سو جاؤ، تمہارے والی بات نہیں۔ تو کہا اماں پھر بتا تو صحیح، ہمارا والد سمجھدار ہے، اس طرح روتے دیکھا نہیں۔ تو ماں بھی رو پڑی، کہنے لگی پتر تمہارے نبی کو نا، تمہارے والد کو نا نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے، انہیں نا حضور کا شہر یاد آتا ہے، تو وہ تڑپ ساری اس وقت۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اولاد کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوتی، جب اس کے عملی مظاہرے، جب عملی مظاہرے بندہ کرتا ہے نا جی، تو پھر توجہ ہوتی ہے لوگوں کی، دائیں بائیں اس محبت کی خیرات بٹتی ہے۔ تو ہمیں محبت کرنے کا کہا گیا، اللہ سے، رسول اللہ سے، حضور کے اصحاب سے بھی۔ حضور فرماتے ہیں، یہ ترمذی میں موجود ہے، یہ حدیث آپ یاد رکھیے گا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ سے جس نے محبت کی میری وجہ سے کی، میری وجہ سے کی، اور فرمایا جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی، ہیں جو میرے صحابہ سے پیار کیا جائے، ان سے محبت۔ اور جہاں تک تعلق حضور کی اولاد پاک کا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک دن جمع ہو کے نا، سب نے ایک جگہ کچھ پیسے جمع کیے اور لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ نذرانہ نا ہم ہر مہینے پیش کریں گے، آپ نے ہمارے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں، ہم ان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، لیکن یہ کچھ تھوڑا سا نذرانہ ہے، ہر مہینے گھر کے جو آپ کے مصارف ہیں ان میں آپ خرچ فرما لیں۔ صحابہ نے نذرانہ دیا، اور دیا اہل بیت کی خدمت کے لیے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید نازل کیا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے اللہ کے ذمہ کرم پہ، میں تم سے کوئی اجر، ادھر دیکھو میری طرف، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى۔ اس آیت کی گہرائی کو کبھی سمجھیں، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں جو میرے قریبی ہے نا ان سے ذرا محبت کرتے رہنا، یہ جو میری ازواج ہیں، میری 4 بیٹیاں ہیں، یہ جو ان کی اولادیں ہیں، یہ جو سیدہ فاطمہ ہیں، یہ جو مولا علی ہیں، یہ جو ان کی اولاد ہے، ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا۔ ہم لوگ نا عزیز بھائی، یہ جو حضور کی اولاد پاک ہے نا، نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیاں ہیں، بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا سے حضور کا پیار زیادہ تھا، پھر ان کی اولاد، ان سے نا انسان کا قلبی تعلق جڑا ہوا ہو، ان سے نا انسان کو وارفتگی کی حد تک پیار ہو۔ کچھ چیزوں سے ہم پیار کرتے ہیں نا، آپ اس کی مثال دیکھ لیں کہ ہمارے ارد گرد ہمارے ساتھ ایک بندہ بالکل بیٹھا ہوتا ہے، بالکل پڑوس میں، وہ کسی بندے کے خلاف دلائل دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جتنی مرضی کہانیاں سنائے ہمارا دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اس بندے سے پیار کرتے ہیں۔ ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جن کی رج کے مخالفت کی گئی، لیکن ان کے پیار کرنے والوں نے انہیں چھوڑا۔ محبت جب ہو جاتی ہے تو وہ تو محبوب کے لیے اپنے دل میں اعلیٰ جذبات رکھتی ہے۔ حضور کی اولاد پاک سے صحیح والا پیار ہو، صحیح والا، وہ والا پیار نہ ہو جو ہم نے سیکھا ہے ان لوگوں سے جو اپنا 40,000 سیدھا کرنے کے لیے پیار سکھاتے ہیں، جو 30,000 لے کے پیار سکھا رہے ہیں، وہ ان سے نہ ہم نے سیکھا ہو۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ امام حسین تو شہادت دے گئے، بچوں سمیت شہید ہو گئے، اور یہاں وہ شہید ہو گئے، اور یہاں جو ان کے نام پہ محفل کی سجائی گئی نا، وہاں بھی کاروبار چل رہا ہے، دیہڑیاں لگنے لگ، نذرانے آ رہے ہیں۔ خدا کے بندو، اگر صبح قیامت وہ تم سے سوال کرے کہ میں تو جان دے گیا تھا اس مقصد کے لیے اور تم نے اسے ذریعہ معاش بنا لیا، کبھی ایسا بھی اقبال کہنے لگے جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم تو۔
جو لوگ یہاں بھی سوداگری کریں اور ماحول اس طرح کا بنائیں، الامان والا فیس، خاص پیار ہو کاس. وہ جو دیہات کے بوڑھے لوگ ہوتے تھے نا، ان کی عقیدت خالص ہوتی تھی. ناراض ہو گیا وہ، تو کدو پینڈو آخیا؟ میں تو خود پینڈو ہاں. اسے کیا کرے، سانو پینڈو آتا ہے. اور بھائی پینڈو ہونا بڑے فخر کی بات ہے، اگر کوئی سمجھے تو یہ بڑی ناز کی بات ہے. عرب کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا تھا نا مکے میں، پیدا ہونے کے بعد کسی گاؤں میں بیچتے تھے. خود رسول کریم بھی تشریف لے گئے حضرت حلیمہ کے گا کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ گاؤں کی بولی بھی خالص ہے اور گاؤں کا لہجہ بھی خالص ہے. وہ تو بھیجا جاتا تھا اور ہم ہیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو غور کریں کیا کہہ رہا ہوں. گاؤں کے پرانے لوگ وہ کنسان، اوے کاکا، اوے چور تھلے نہ ڈگن چاہیے، ختم شریف دینی. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ایسے ہوتا تھا. اب ختم شریف پڑا ہے، امام حسین کا ختم پڑا ہے، غوث پاک کا، چاول نیچے نہ گرے. اب تو ذرا وی آئی پی لوگ آ گئے ہیں، وہ خود شاپروں میں چاول پھینکتے ہیں چھتوں سے. تو اپنے پتر کے ولیمے پر بھی چھت سے پھینکتا ہے چاول. تو پھینکتا ہے جب تو بیٹے کا عقیقہ کرتا ہے. وہ جو کھانا تیرے پتر کا نام کا ہے وہ ڈشوں میں سجایا ہے، اور جو حسین ابن علی کے نام کا ہے. کبھی گئے ہو شوق سے لنگر تلاش کرنے کے سونے چاول پکانے امام حسین کے نام؟ کبھی کوشش کی ہے؟ کہتے ہیں دور سے پکانے والا منگاؤ، برادری نے آنا ہے. یار یہاں بھی تو تیرے اندر حسن ہو، پاکیزگی ہونا یار، لطف ہو. یہ دیکھ تو صحیح. میں بڑی دفعہ دوستوں کو اپیل کرتا ہوں کہ محفلوں میں نا مولوی صاحب کا، پیر صاحب کا، نعت خان کا اور عوام کا کھانا ایک جیسا کرو. اور انہوں نے کوئی زیادہ مسئلہ ہے نا تو گھر سے کھا کے آ جائیں گے، کیا رہ جائے. ایک جیسا کھانا کرو. یہاں بھی تم نے عجیب ماحول بنا دیا ہے، بوٹیاں بوٹیاں تگڑیاں دیا تے سادے چول ماڑیاں دے. میلاد شریف کا جو دن ہو تو جن غریب گھروں کے اندر سارا سال گوشت سے لڑائی ہوتی ہے، اس گھر کے اندر اگر بچے سارے آ جائیں میلاد کی روٹی کھانے، تو پرات میں چاول ڈال کے، ہو سکتا ہے وہ ابا جو بیچارہ سارا سال گوشت نہیں کھلاتا وہ میلاد والے دن بچوں کو ساتھ لے آئے. اور جب پرات میں چاول ہوں، زیادہ بوٹیاں ہوں، تو ہو سکتا ہے ماڑے دا پتر انہوں پوچھ کے آکھے ابا جی آج خیر ہے، بڑیاں بوٹیاں بھی لفدیاں نے چولائیں. ہو سکتا ہے پھر باپ رو ہی پڑے اور کہے پتر آج تو راج کے کھا، آج مدینے والے دا ملا، آج کھانا. اور وہ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بھی وی آئی پی کا لنگر لیتا ہے اور سادے بندے کا لنگر ہے. ناراض ہو گئے ہو جاندے ہیں میرے میں کہ یہ بندے تسی نہ ہو گیا جے میں چھتی ٹوٹ جانا دے. غور کرو کیا بات ہے. تھوڑا سا نا حقیقت پر بھی آئیں. آپ بڑی ہو گئی ہماری وہ جذباتی باتیں، بڑے ہو گئے نعرے، بڑا ہو گیا، کچھ حقیقت بھی تو دیکھیں نا، عوامی مسائل پر بھی تھوڑی توجہ دینا. تو بھائی خاص پیار حضور کی اولاد، خاص. ہر وقت نہیں بندہ روتا، کبھی روتا ہے جب کوئی خاص سی بات ہو نا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارا دن ہی حسن اور حسین مسجد میں رہتے. ایک دن حضور نے اسپیشل پیغام بھیجا، فرمایا بلاؤ نا ذرا، کدھر رہتے رہے. تو وہ دور نہیں تھے، وہ ادھر ہی رہتے تھے اور یہیں سے گئے ہیں. محبوب نے بلایا، آنے میں کچھ دیر ہو گئی شہزادوں. یہ روایت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی لکھی ہے، اور وہاں لکھتے ہیں یہ دیر اس لیے ہوئی کہ سیدہ فاطمہ لگتا ہے انہیں کپڑے بدل رہی، خوشبو لگا رہی. کچھ تھوڑا دیر سے آئے دونوں شہزادے، اور جب ذرا دیر سے آئے نا حضور کی بارگاہ میں، تو نبی پاک علیہ السلام نے نا اپنے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھے اور دونوں بازوؤں کو کھولا. امام حسن حسین دوڑ کے آئے. حضور نے کسی نے ایک کندھے سے لگایا، دوسرے کو دوسرے کندھے سے لگایا. غور کر نظر. اور پھر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کے حضور نے کیا کہا؟ عرض کی اے اللہ، یہ میرے دونوں شہزادے ہیں، یہ میرے پھول ہیں دنیا میں. مالک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. اور پھر حضور دعا دینے لگے، کہا اے اللہ جو قیامت تک میرے حسن اور حسین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت. ان لوگوں کے ساتھ
صلاۃ و سلام نے اپنی خلیفات اپنی امت کے سامنے کیا. نبی پاک علیہ السلام نے ان سے پیار کر میں عرض کروں تگڑا بندہ تو ویسے سیاسی جلسوں میں جاتا ہے, اس کی تو گاڑی جب اس دن نکلتی ہے جس دن اس نے جانا ہوتا ہے سیاسی جلسے پہ, وہ کسی غریب مریض کے کام تو بالکل نہیں آتی, لیکن کسی سیاسی جلسے میں جانا ہو تو پھر چاہے ٹوٹ بھی جائے پھر خیر ہے, چلو نمبر تو بنے گے نا لیڈر کے ساتھ, پھر خیر ہوتی ہے, پھر وہ نکل جاتی. امیر آدمی تو ویسے ہی وہ تو نہ میلاد کے جلسوں میں نہ محرم کی محفلوں میں وہ کہاں آتے ہیں, وہ تو سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں. ہم جو لوگ آتے ہیں درمیانے طبقے کے اور غریب لوگ, ہم بھی اب نہ بعض جگہوں پہ بعض تقریروں کو بعض باتوں کو صرف کانوں کا ذائقہ سمجھتا ہوں. میں جاتا ہوں محافل میں تو دوست کہتے ہیں آپ نے تو آدھا گھنٹہ تقریر کی, پورا گھنٹہ کرنا چاہیے. تو میں نے کہا میں آپ کو کس نے کہا میں مقرر ہوں, میں تو نصیحت کرتا ہوں, جو مجھے بھی فائدہ دے کسی اور کو بھی دے. تو نصیحت 10 منٹ میں بھی ہو جاتی ہے. اگر کانوں کا ذائقہ پورا کرنا ہے تو وہ تو 2 گھنٹے میں بھی نہیں ہوتا. اس کا تو پھر طریقہ یہ ہے کہ ایت جی اسی پچھلی بار انہوں بلایا اسی تو ایت کی تھانوں بلایا ہے, تو ادو بعد پھر اسی فلانے نو بلانا ہے. تو بھئی اتنے بلائے تھے تو آپ پہ اثر کیا ہوا, نتیجہ کیا نکلا, اس کا رزلٹ کیا ہے, اس کے اثرات کیا ملا گیا قوم کو, نتیجہ خیزی کیا ہوئی. آپ میری بات سمجھے, ہم نے صرف اور صرف آج بات سن کے چلے نہیں جانا, ہماری قلبی کیفیات ہو حضور کی اولاد کے ساتھ محبت کی, ہمارا لہجہ ہو ان سے پیار کا, طبیعت جمے. ایک تو ان سے پیار کرو اور دوسرا یہ دیکھو اس گھر کا طریقہ اصل میں ہے کیا. میں اکثر لوگوں سے سنتا ہوں نا امام حسین کی سیرت, تو وہ کہتے ہیں کربلا میں گئے تھے. بھی کربلا میں تو 50 سال کی عمر کے بعد گئے تھے, اس سے پہلے کہاں تھے. امام حسین کی زندگی کو حجرے کے اندر ہے صرف جس کا پتہ نہ ہو. انہوں نے بھرپور زندگی گزاری, بھرپور. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ شان والا, ڈھکا چھپا نہیں. تو اہل بیت نبوت کا جو طریقہ اسے سمجھو. سب سے پہلا اس گھر کا انداز یہ ہے کہ وہ صبر والے لوگ تھے, قناعت والے لوگ تھے. ادھر دیکھو, تھوڑے پیسوں پر ضبط گزارنے والے تھا, تھوڑی پر گزارا کرنے. حضور نے دعا مانگی تھی, یا اللہ میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی دینا. مال دولت جائیدادیں یہ بنائی نہیں, آئی بڑی رکھی پیار نہیں. کسی بندے کی کسی غریب کی بیٹی اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں, لیکن حضرت فاطمہ کے پڑ جاتا تھا. یہاں لوگ کہتے ہیں خو بچی آ جاتی جی میں کیا کرتا. نبی پاک کے پاس آ کے حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا کہ یا رسول اللہ سنا آپ کے پاس غلام آئے, تو ایک غلام مل جائے تو چکی پیس لیا کرے گا, گھر کے کام کاج کر دے گا. تو نبی پاک نے فرمایا پتر تجھے بہتر نسخہ نا تو. یا رسول اللہ فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر, 33 بار الحمدللہ پڑھا کر, 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر. جب تسبیح ختم ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا سماج دے گا. آپ غور فرمائیں کہ نبی پاک نے فرمایا پتر گھر کے کام خود ہی کر لی. یہاں کہتے ہو خو بچی سسرال میں بڑی دکھی ہے جی, کیا کرتی کہتے روٹیاں پکاتی. کنز المال میں یہ لفظ موجود ہیں کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے سیدہ فاطمہ خود چکی پیس رہی تھی. بچے کے لاڈلا, میرا بچہ لاڈلا ہے جی, کیا لاڈلا ہے, کام کوئی نہیں کرتا, انہوں کچھ نہیں کہنا لاڈلا ہے. اتنا دنیا میں کوئی لاڈ کر سکتا ہے جتنا نبی پاک نے اپنی بیٹی سے کیا ہے. ہم تو اپنے بچوں کی تباہی اتار رہے ہیں, ان کی صلاحیتیں ختم کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سیدہ چکی چلا رہی, تو حضور نے دیکھتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ میں کو بندوبست کرتا ہوں, میں نکلتا ہوں, میں کچھ لاتا ہوں, نہ. حضور دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آئے اور پتہ فرمایا کیا, فرمایا پتر دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر, آخرت کی ساری عزت اللہ تجھے ہی عطا فرمائے. اپنے گھر میں کام کاج کرنا, تھوڑے پہ گزارا کرنا. اچھا پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جتنے سیرت نگار ہیں نا اہل بیت کی سیرت لکھنے والے, وہ سب لکھیں گے
کہ مہینہ مہینہ گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور پانی پہ گزارا۔ ہمارے تو شام کو روٹی مرضی کی نہ پکی ہو تو بچے موبائل توڑ دیتے۔ چلو تھوڑی جی گل بڑیاں دی بھی کر لی لو، یعنی وہ صاحب بھی اگر آ جائے ان کی مرضی کی روٹی نہ پکی ہو تو وہ بھی کہنا تو پیکے جا، اس لیے کہ یہ تو نے کیا پکایا۔ سنو یہ حضور کا طریقہ مبارکہ بھی سنو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کے لیے میں کھانا رکھتی تھی، کبھی کوئی چیز طبیعت مبارکہ کے قریب نہ ہوتی، پسند نہ ہوتی تو چھوڑ دیتے، لیکن محبوب نے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا۔ صبح سے شام تک گھر والے باورچی خانے میں گرمی میں کڑے رہے اور تو نے ایک منٹ نہیں لگایا، ہر چیز تو دھیڑ کے رکھ۔ ہمیں کچھ چیزوں کا احساس، یہ ضروری تو نہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی مشکل ہو، اور بھی کئی مشکلات احساسات پیدا کر لے چند۔ غور فرمائیے گا، ہر سیرت نگار نے لکھا ہے کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، کھانا نہیں پکتا تھا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو بندہ یہ لکھ رہا ہے نا کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، کھانا نہیں پکتا تھا، 2-4 صفحے چھوڑ کے وہی بندہ کہتا ہے، یعنی پیچھے لکھ رہا ہے کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن چند صفحے چھوڑ کے وہی بندہ لکھتا ہے کہ جو دروازے پہ مانگنے آتا تھا اسے جھولی بھر کے دیا جاتا ہے۔ ہم نہ اپنی ذات پر لگائیں تو ذرا تگڑا کر کے لگاتے ہیں، اور کوئی فقیر مانگنے آ جائے تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ 10 ٹوٹے ہیں کدھر۔ اپنے پہ لگانا ہو تو پھر کیا بات، لیکن اگر اب فقیروں نے کیا کرنا ہے، ہمارا تو سگا بھائی مقروض ہوتا ہے، قرض کے نیچے دب گیا ہے، گھر سے نہیں نکلتا، اور ہماری تجوری میں پیسے پڑے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، اپنے ترس دے، لیکن ہم نے اپنوں کی مدد نہیں کی، فقیروں کو کیا دینا تھے، الا ماشاء۔ حضرت امام حسین کے پاس نا فقیر مانگنے آیا رہا، اس کا خیال تھا 2-4 دینار مل جائیں گے بات بن جائے گی، قربان جائیں۔ امام بانٹتے اتنا تھے، وہ تو گھر میں رکھتے کوئی شے نہیں۔ وہ آیا تو اس نے مانگا تو امام حسین فرمانے لگے یار اس وقت تو 1 دینار بھی نہیں میرے پاس۔ فرمانے لگے تو تھوڑا بیٹھ جا، انتظار کر۔ وہ کہتا 2-4 گھنٹے میں بیٹھا تو میں تو 2-4 دینار کے چکر میں تھا، 5 تھیلیاں اشرفیوں کی بھری ہوئی آئیں، ان میں 5000 اشرفیاں تھیں، تو میرا خیال تھا کھلے گی تو 2-4 مجھے بھی مل جائیں گی، اور قربان جاؤں سیدہ پاک کے لال کے، انہوں نے 5 ہی اٹھا کے میری جھولی میں ڈال دی۔ اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، 5 اٹھا کے ڈال دی۔ کہتے میں ابھی سکتے میں ہی تھا، پریشان ہی تھا کہ اتنا دے دیا، ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ حسین ابن علی بولے۔ فرمانے لگے یار ذرا معاف کر دینا، تمہیں انتظار کرنا پڑا، ذرا معاف کر دینا۔ مزاج میں سخاوت ہو، جب ہماری محبتوں کا مرکز حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس اہل بیت ہوں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم نے اپنا گھر کیسے بنانا ہے، کن بنیادوں پر اپنے گھر کو استوار کرنا ہے، کون سی چیزیں ہمارے خاندانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور کن چیزوں سے ہمیں اپنے خاندان کو بچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھول کر اس بات کو بیان فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اور اگر تم انہیں تھام کے رکھو گے تو گمراہی کبھی تمہارے پاس نہیں آئے، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا میرا خاندان۔ ہم سارے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر سہولیات سے آراستہ ہوں، ہمارے بچوں کو کوئی تکلیف نہ آئے، زمانے کی تیز دھوپ سے وہ بچے رہیں، کسی قسم کی کوئی بھی مشکل ان کے قریب نہ آئے، یہ ہماری خواہش ہوتی۔ لیکن چونکہ صحیح سمجھ نہیں رکھتے، اہل بیت اطہار کا مقدس اسوہ صحیح طور پر مطالعہ نہیں کرتے، اپناتے نہیں، تو بعض ایسے کام کرتے ہیں جو بجائے آسانیاں لانے کے اور دشواریاں لاتی۔ آپ غور فرمائیے، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بہت سارے پیسے اگر گھر میں لے آؤں گا تو آسانیاں اور سکون میرے گھر میں آ جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن کے زیادہ مسائل ان گھروں میں ہیں جن میں آسانیاں زیادہ۔
جن گھروں کے اندر سہولیات زیادہ ہیں وہاں ذہنی تناؤ زیادہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد پاک کا ذرا انداز دیکھیے، یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا، یعنی فاقے کی بھی گویا دعا مانگی محبوب کریم نے، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا، اور عرض کرتے ہیں مالک جب تو رزق دے میں تیرا شکر ادا کروں، اور جب تو فاقہ دے تو میں تیری بارگاہ میں التجا کروں۔ ہم بڑے ناز سے یہ بات سنا رہے ہوتے ہیں کہ آج بچے کی مرضی کی چیز گھر میں نہیں پکی تھی تو اس نے موبائل توڑ دیا، تو بھائی اس کی مرضی کے خلاف تو کبھی بھی کچھ ہوگا تو وہ اسی ٹینشن کا شکار ہوگا، اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں کر سکے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو اپنی اولاد پاک کو فاقہ کرنا سکھایا، فقط میٹھا کھانا سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ تو بھائی آپ نے یہ کیوں نہیں سکھایا اپنے بچوں کو کہ اگر کبھی صبر آزما مرحلہ آ جائے، اگر کبھی حالات کے تیور اس طرح کے ہوں کہ آزمائشوں میں سے گزرنا پڑ جائے تو تمہیں کھڑے بھی ہونا ہے، تمہیں ذرا صبر بھی کرنا ہے۔ یہ بھی تو والدین کا حق تھا کہ وہ اپنی اولاد کو سکھاتے، لیکن لاڈ پیار کے نام پر ان بیچاروں سے وہ قوت ارادی، وہ قوت فیصلہ، وہ ان کی طبیعتوں کی مضبوطی ہم چھین لیتے اور بچے مضبوط نہیں ہو پاتے۔ میرے عزیزو، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سخت محنت کرنا سکھایا اپنے خاندان کو، مشقت، جد و جہد، ہر وقت کام کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کا طریقہ ہے۔ آپ کو ہر دوسرا تیسرا آدمی یہ کہتا ہوا ملے گا کہ دعا کریں میری بیٹی اپنے سسرال میں بڑی تکلیف میں، وہ بڑی آزمائش میں، اور بہت سارے لوگ اس پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، اور چونکہ بیٹیوں کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ یہ بات کرتے کرتے ان کی گفتگو آنسوؤں میں لپٹ جاتی، درد بڑا گہرا نظر آتا ہے۔ پر آپ اتنے سارے لوگ یہاں جمع ہیں، کیا کوئی شخص یہ بتا سکتا ہے کہ اس کی بیٹی سسرال میں اتنا کام کرتی ہو کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ کیا کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ اتنی مشقت کرتی ہو کہ اس کے ہاتھوں پہ محنت اور مشقت کے نشان نظر آئیں؟ لیکن یہ دیکھو نا، یہ کائنات کی سب سے شانوں والی بیٹی سیدہ پاک تو اپنے گھر میں اتنا کام کرتی ہیں کہ ان کے مقدس ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے۔ یہ محبوب نے سکھایا، اور کس طرح سکھایا؟ میرے قریب کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، حضور کی بارگاہ ناز سے جو آیا ہے محبوب نے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ لیکن آپ پڑھیے بخاری، دیکھیے مسلم شریف، کتب احادیث کا مطالعہ فرمائیے۔ سیدہ پاک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر ایک خادم، ایک غلام مل جائے تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گا، اور مجھے بتاؤ نا یار، آخر کون سی آسانیاں ڈھونڈنے نکلے ہم اپنے بچوں کے لیے؟ آخر کس لہج پر اور کس مزاج پر ہم ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کہاں انہیں ہم نے لا کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ اقبال رو پڑے اور کہنے لگے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ ان کا وجود عادی ہو گیا ہے آرام پسندی کا، ان کی طبیعت کے خلاف ذرا کوئی بات ہوتی ہے تو یہ بگڑ جاتے ہیں، کوئی مشقت کا کام، کوئی تکلیف کا کام یہ کر ہی نہیں پاتے، جد و جہد کی کوئی راہ اختیار نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ ایک غلام مل جائے تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گا، تو محبوب نے مسکرا کے کیا فرمایا؟ فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کریں، 33 بار الحمدللہ کہا کریں، 34 بار اللہ اکبر کہا کریں۔ جب بھی تسبیح ختم ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اس حدیث پر اگر آپ غور کریں گے تو سمجھ یہ آتی ہے کہ محبوب نے کہا یہ وظیفہ پڑھیں اور گویا گھر کے کام کاج آپ نے خود ہی کرنے، ڈیوٹی آپ نے خود ہی کرنی۔ اور میرے عزیز، تھوڑا سا محنت کا مزاج، تھوڑی مشقت کی طبیعت، تھوڑا جد و جہد کا ذوق۔ وہ میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو ایک بزرگ سے ایک صاحب دعا کے لیے عرض کر رہے تھے کہ حضرت دعا کریں، مشکلات بڑی ہیں۔ تو وہ بزرگ بڑے
دھیمے اور خوبصورت لہجے میں انہیں محنت کا سبق دے رہے تھے. کہنے لگے میں محنت تو کروں گا لیکن جو کام آپ کی دعاؤں سے ہونا ہے نا, یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا. یہ موبائل آپ کے پاس ہی رہیں گے, ہم جائیں گے صرف. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تشریف رکھیں بھائی جان. آپ کے جو پیچھے ان کو رافی تو نہیں نہ بنانا, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. سارے موبائلوں پہ رہیں گے تو اور کوئی کام کیسے کرے گا. تھوڑا ٹائم دیں, چند ایک باتیں صرف عرض کرنی, آپ غور فرمائیے گا. وہ بزرگ بار بار وہ صاحب ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ بد دعا کریں. انہوں نے کہا بھائی ناراض نہ ہونا, مجھے پتہ چلا آپ محنت سے جی چراتے, تھوڑی محنت بھی کریں. تو انہوں نے کہا نہیں حضرت میں کروں گا پر آپ کر دیں دعا. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہنے لگے کھانا پکا ہوا بھی آپ کے سامنے آ گیا نا, اور پلیٹ سامنے رکھ دی, تو میں سارا دن ہی دعا کرتا رہا تو آپ کے منہ میں لقمہ کوئی نہیں جا رہا ہے, وہ آپ کو اٹھا کے منہ میں ڈالنا پڑے گا. اس لیے کہ یہ تو دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ یہ رزق اس کو حلال عطا فرما, اور یہ اس کو صحیح طریقے سے ہضم ہو جائے, اور یہ اس کے وجود کے لیے طاقت بن جائے. لیکن وہ اٹھانا آپ نے خود ہی ہے, اور چبانا آپ نے خود ہے. محنت نہیں کرتے, جد و جہد نہیں کرتے, کام نہیں کرتے. اپنے اکابرین کی محنت, جد و جہد اور مشقت کے تذکرے کرنے کا کیا معنی؟ جب آپ محنت ہی نہیں کریں گے, جب آپ کاوش ہی نہیں کریں گے, جب آپ قدم ہی نہیں ہٹائیں گے, جب آپ چلیں گے نہیں تو منزل کیسے آئے گی؟ ملت کے جوانوں, ایک پیشہ برا ہے, وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. باقی جو کسی گلی میں جھاڑو دے کے بھی رزق کماتا ہے بڑا عزت والا آدمی. محنت کا مزاج بناؤ, یہ حضور علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کو سکھایا ہے. اور کبھی کسی کے حصے کا لقمہ ہمارے بچوں کے منہ میں نہیں جانا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے بچے روتے رہے اور آپ خوشیاں کسی کی اٹھا کے آپ اپنے گھر لے آئیں اور آپ کے بچے ہنسیں گے. یہ ہو نہیں سکتا. آپ کسی کا حصہ اپنے گھر لے آئیں اور پھر کہیں کہ چین کی نیند آئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ دیکھیے نا اہل بیت نبوت کا اسوہ نور کیا ہے. امام حسن مسجد شریف میں تشریف لائے تو صدقے کی کھجوریں پڑی تھی. ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی. یہ حضور نے ہمیں منج دیا ہے اپنی اولاد کی تربیت کا. اللہ کے محبوب نے منہ میں انگلی ڈال کے جرات کرے نا آپ دوسروں کے حصے کے لقمے جو اپنے بچوں کے منہ میں دے رہے ہو, صرف یہ کہ تمہیں بات صحیح سنانی آتی ہے, صرف یہ کہ شیشے میں لوگوں کو اتارنا آتا ہے, صرف یہ کہ لوگوں کی کمزوریاں ہمارے ہاتھ لقمے نہ لائیں. یہ کسی اور کا حصہ ہے, ورنہ نیند میں سوراخ ہو جاتا ہے. ورنہ ایسی ساری کولنگ بھی ٹھیک کرے تو وہ نیند نہیں لا سکتا. میرے بھائیوں, تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کرنی ہے کہ اولادوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ وہ میدان میں کھڑے رہ سکیں. یہ کہنا کہ بیٹا گلی میں لڑائی ہو رہی ہے تو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے, وہ ہماری لڑائی نہیں ہے. میرے ابا جی کہا کرتے تھے کبھی کبھی پڑوسیوں کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر ان کی نہ بجھی تو ہمارے گھر بھی آ جائے گی. کبھی کسی پر ظلم اس لیے بھی روک دیا کرو کہ اگر اس پر ظلم ہوتا رہا تو ظالم مضبوط ہو جائے گا, پھر وہ کسی کو معاف نہیں کرے گا. بچوں کو طاقتور بنائیں, ان کو جینا سکھائے. آج فیشن ہو گیا ہے چھپکلی دیکھ کے چیخے مارنا, کاکروچ دیکھ کے چیخے مارنا, یہ برگر فیملی کی علامت. جی گھر میں چیخے, ہم جی بڑے نرم و نازک لوگ ہیں تو چھپکلی آ گئی تو بچے چیخے مار رہے ہیں. یہ بچے میدان میں کھڑے ہوں گے, آپ ڈٹیں گے, آپ ان کو لے کے زندگی میں کوئی مشکل سر کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رنگ تو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جب بلوانیوں نے پورا حملہ کر دیا تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ نور کو گھیر لیا تھا تو سب سے زیادہ خطرے والی جگہ دروازہ تھی. حضرت مولا علی شیر خدا نے اپنے دونوں بیٹوں کو تلواریں دے کر, بچوں کو تلواریں دے کر, خود شیر ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ شیر جن کی تربیت کرے وہ بھی تو شیر ہی بنے نا. اپنے بچوں کو تلواریں دے کر حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہا بیٹا ذرا خیال رکھنا کوئی ظالم تمہارے خالو تک پہنچنے نہ پائے. تو پھر جرت بھی نہیں ہوئی کسی کو پہنچنے کی. لیکن ہم نے بچوں کو جد و جہد نہیں سکھائی, جینا نہیں سکھایا. یہ بیچارے ہمارے لاڈ پیار کی چھاؤں کے نیچے اتنے قید ہوئے کہ زمانے کی کسی ہوا کا بھی اور کسی رنگ کا بھی یہ ذائقہ
ले नहीं पाते, मैं कैसे अर्ज करूं। अब छोटा आदमी हूं, इतने बुजुर्गों के बीच कोई बड़ी बात करूंगा तो जचेगी भी नहीं। बहुत सारे लोग शिकवा करते हैं कि पीरजादे और साहबजादे इनकलाब बर्पा नहीं करते। तो भाई, जिनके टिश्यू का डिब्बा भी कोई और उठाता हो और गाड़ी का दरवाजा भी कोई और बंद करता हो और जनाब जिनके जूते भी कोई और उठा करके सामने रखता हो, आप उनसे तवक्को करते हैं इनकलाब बर्पा करने की। इनकलाब तो वो लोग बर्पा करते हैं जो वक्त पर बच्चों को मैदानों में खड़ा करते हैं, जो जीना सिखाते हैं, जो जमाने के थपेड़ों के सामने खड़ा होना सिखाते हैं, जो उनको बताते हैं कि बेटा जिसको तेज चलना है उसे फिर सामने आने वाली मुखालिफ हवा का मुकाबला भी करना पड़ेगा। ये मत समझिएगा कि जिन्होंने दुनिया में इनकलाब बर्पा किया उन्होंने वैसे ही कर दिया है। जब आपको कोई काम करना है तो फिर आपको सोने का वक्त नहीं मिलेगा, फिर आपको ढब से खाने का वक्त नहीं मिले, फिर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप आधा घंटा खड़े होकर आईने के सामने अपने आप को ही संवारते रहें। मुझसे एक दोस्त ने एक दफ़ा पूछा कि कोई मसला तो नहीं, आजकल तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो मैंने कहा यार एक शेर सुना देता हूँ, मसले दो ही थे, उम्र भर हल ना हुए, एक नींद पूरी ना हुई, दूसरे ख्वाब मुकम्मल ना हुए। ये कभी मौका नहीं मिलता कि जम के कोई 8-10 घंटे नींद ले लें, यही बड़ा मसला है। भाई हमें कोशिश करनी, हमें हिम्मत करनी। और फिर चौथी बात आपकी खिदमत में यह अर्ज करनी है कि ना कभी इनको ब्लैकमेल करें औलादों को, और ना इन्हें ब्लैकमेल होना सिखाएं। वो बड़ा निकम्मा है, बड़ा बेवकूफ़ है, पर मेरे भाई का बेटा है तो बेटी तो उन्हें इज्जत तो फिर रखनी है ना, लिहाजा उसी से निकाह कर ले। आप क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं बच्ची को? आप अपना रिश्ता बता बता के जिसको शरीयत इजाज़त देती है, अब उसे क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं? और अगर कुर्बानी देनी है तो अपनी नहीं, आप औलाद की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं करें, इस तरह का कोई काम ना करें जो जबर है। आप शरीयत के दायरे के अंदर रह के उनकी तरबियत करें। देखें ना, जितनी चीज़ें इंसान को कमज़ोर कर सकती थी वो सारी करबला में मौजूद थी। भूख भी थी, परदेश भी था, प्यास भी थी, बच्चों का साथ भी था। और फिर ये नहीं कि खाली दुश्मन ने धमकी दी, इमाम अली मकाम के सामने उनके अहले खाना की मैयतें गिरीं, इमाम ने उठाईं, लेकिन सबक पड़ा था ना मौला अली शेर खुदा से, तरबियत ली थी ना सैयदा पाक से, तो मैदान में खड़े रहे। कोई चीज़ भी हक के रास्ते में रुकावट बन सकी तो मजबूत रहे आप, किसी तौर पर भी बच्चों को कमज़ोर ना करें। पांचवी और आखिरी बात, और फिर मैं अपनी गुफ्तगू को इस पर समेट दूंगा, ज़िंदगी में खूब मेहनत करें। खिताब चूंकि अवाम से है, बुजुर्ग तो बातों को जानते हैं, बहुत सारी बातों का निचोड़ अर्ज कर रहा हूं। खूब मेहनत करें, खूब जद्दोजहद करें, और उस काम के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी मुहैया करें, और अपनी सारी सलाहियतें लगा दें उस काम के लिए, ड्यूटी पूरी अदा करें। लेकिन फिर अकीदा तौहीद भी मजबूत रखें। सारी मेहनत करके ना तो नतीजा ना मांगे, नतीजा अपने रब पे छोड़ दे, अल्लाह पे छोड़ दे नतीजा। जितने नबी दुनिया में आए सारे कामयाब होके गए, जितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए सब कामयाब होके गए। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका कलमा चंद लोगों ने पढ़ा है। इतनी इतनी लंबी उम्रें, इतनी इतनी मेहनत से तबलीग, लेकिन उन्होंने कौम को यह बताया है कि हमारे जिम्मे जो ड्यूटी थी वो ड्यूटी हमने ठीक दी है ना, हमने आजान वक्त पे दी है ना, मस्जिद वक्त पे खोली है ना, बाकी नमाजी तो अल्लाह भेजा करता है, वो आ जाते। आप ड्यूटी पूरी दें। इमाम हुसैन की शहादत के अगले दिन यजीद तख्त से नहीं उतर गया था, सुबह इनकलाब नहीं आ गया था। अभी जुमा 8 दिन नहीं होते हमें काम करते हुए, तो हम कहते हैं जनाब इतने साल हो गए, नतीजा क्यों नहीं निकल रहा, इतना अरसा बीत गया, इनकलाब क्यों नहीं आ रहा, इतना वक्त हो गया, मुझे बात सुनाते तो ये असर बन के दिलों में क्यों नहीं उतर रहा। ओ भाई, इमाम हुसैन खानदान समेत शहीद हुए, फिर सवेरे इनकलाब नहीं आ गया था, अगले दिन यजीद तख्त से नहीं उतर गया था, वो तो 4 साल के लगभग फिर भी हुकूमत कर गया। लेकिन इस तरह से घेर के मारा है इमाम हुसैन ने कि कयामत तक जो उसके तरफदार भी हैं ना, वो भी खुल के नाम नहीं ले सकते, वो भी इजहार नहीं कर सकते, जुर्रत नहीं रखते
تو میرے بھائی آپ کام کریں، نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دیں۔ بہت سارے بزرگوں کے ارشادات پڑھنے کے بعد عرض کر رہا ہوں، جب آپ رب پہ نتیجہ چھوڑیں گے تو نتیجہ بڑا ہی سونا نکلے گا، اور نتیجہ بڑا ہی خوبصورت نکلے گا۔ اپنی مرضی کا جو لوگ نتیجہ مانگتے ہیں وہ تو بڑا محدود سا مطالبہ کرتے ہیں، اور جو چیزیں رب پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے ایک چودھری صاحب دوست ہیں، میں نے ان سے کہا کہ کتنے سال ہو گئے؟ تو کہنے لگے ہمارے خاندان کو پنچایتیں ختم کرتے ہوئے 40 سال ہو گئے۔ تو میں نے کہا مشکل فیصلہ؟ کہنے لگے مشکل فیصلہ وہ ہوتا ہے جو بندہ، سب لوگ آ کے کہتے ہیں ہمارے حق میں فیصلہ کریں، ان سے ہم کہتے ہیں کیسے بھائی، دوسرے کی بھی بات سنیں گے تو فیصلہ کریں گے؟ مشکل فیصلہ اس کا ہوتا ہے جو کہہ دیتا ہے چوری صاحب تواڈے تے اعتبار ہے، تسی میرے نال زیادتی نہیں کرن لگے، بس جنج مناسب جے کر چھڈو، کہندے اودا مشکل ہوندا ہے۔ تو میں ان کی بات سن کے سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا ایک چودھری سے بندہ کہے نا کہ تیرے پر اعتبار ہے تو جو کرے گا ٹھیک کرے گا، بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے۔ اگر بندہ رب سے کہے کہ مالک تو جو کرے گا کرم ہی کرے، تو جو کرے گا رحمت ہی کرے گا، تو پھر اس طرف سے جو فیصلہ آئے گا وہ بڑا کرم والا آئے گا۔ اللہ اس ادارے کو بھی آباد فرمائے، قاری صاحب کی والدہ کے حق میں رحمت اور فضل والا فیصلہ فرمائے، اس حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا کرے۔ آخر دعوانا